अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। इरशाद सब शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। क़सूरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि मुल्क को नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। उन्होंने शहबाज शरीफ की जानिब से जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी गई थी उसको नेशनल रिकन्सिलिएशन यानी कौमी मसालिहत का रंग दिया है। अब ये कौमी मसालिहत कितनी मुख्तलिफ होगी, जो एक ऑर्डर नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस आया था मुशर्रफ साहब के दौर में, और हुकूमत भी बार बार ये कहती रही है कि ये NRO मांग रहे हैं, लेकिन वो माइनस हुकूमत मरियम साहिबा ये बात कर रही हैं। अब इस इंडिकेशन का मकसद क्या है? दूसरा, EVM पे बाबर अवान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात 2023 के जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसमें इस्तेमाल होगी और इसके लिए जो कानून साजी है वो हुकूमत कर लेगी। सियासी मामलात पे भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आलमी उफ़क़ पे ख़बरें हैं उसमें यही है कि गुज़श्ता रोज़ अमेरिका का इनख़ला मुकम्मल हुआ था और फिर उसके बाद जो बाइडन की जानिब से ये ऐलान किया गया बाज़ाब्ता तौर पे कि जो मुहिम जुई थी अमेरिका की अफ़गानिस्तान में वो ख़त्म हो चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पे अफ़गान जंग के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया गया है। इरशाद साहब, जो बाइडन की स्पीच की अगर हम बात करें तो क्या ये किसी हारे हुए लश्कर के सरबराह की स्पीच थी? हकीकत भी थी, मायूसी भी थी, गलतियों का एतराफ़ भी था, फ्यूचर के लेके अमरीकी अवाम के जो खदशात हैं उसको लेके वार्निंग भी थी और अपनी कुछ लाइन भी वो वाज़े करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो बाइडन जो है वो उसको दाद देनी चाहिए कि उसने एक मुदब्बिर के तौर पर फ़ैसला उसने नहीं किया था। फ़ैसला उसके जो पेशरो थे सदर ट्रंप ने किया था, लेकिन उस फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया और उसकी सारी ज़िम्मेदारी ली जो इनख़ला की थी। उसमें जो गलतियाँ हुई, जो कोताहियाँ हुई, जिसकी वजह से हज़ीमत उठानी पड़ी आलमी सतह पर, उसने किसी चीज़ को भी अना का मसला नहीं बनाया और उसने उसका एक बाकायदा रैशनल दिया कि जब आप फ़ैसला कर लेते हैं और फिर आपकी आलमी ज़िम्मेदारी है कि उस फ़ैसले पर, उस माहदे पर आप अमल दरामद करेंगे, तो उसमें जो भी कमज़ोरियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, उसको मद्देनज़र रख कर आप फ़ैसले से पीछे नहीं हटते, बल्कि जो आगे के आपके मकासद होते हैं, जो बड़े वसी तर जो मफादात होते हैं कौम के, उसकी रोशनी में ये छोटी मोटी जो आपके साथ ज़्यादती होती है या आप ज़्यादती करते हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं तो इसको एक मुदब्बिर का फ़ैसला करार दूँगा। हाँ, अब इम्तिहान जो है, एक तरफ तो हम सारे कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है तालिबान का इम्तिहान है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उनको, लेकिन अब असल इम्तिहान अमेरिका का भी है। जब 92 में वहाँ रूसी इनख़ला के बाद हुकूमत साजी का मसला था, तो उस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ा। पाकिस्तान के पर 30 लाख 40 लाख मुहाजिरीन का मलबा गिराया और ख़ुद हाथ झाड़ के चला गया। और उसके बाद फिर एक खाना जंगी हुई, फिर उसके बाद जो दहशत गर्दी कहा जाता है, जो कुछ हुआ वो एक तारीख़ है 40 साल की। ज़िम्मेदारी किसी हुकूमत ने उसकी कबूल नहीं की कि जी ये जो कुछ यहाँ हुआ है, जो हमारी जंग लड़ी गई है, उसकी हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयत होती हैं। अब इनख़ला के बाद अमेरिका एक आलमी क़ुव्वत के तौर पर क्या बिहेव करता है? क्या वो इंतकामी जहन के साथ ये सोचता है कि भाड़ में जाए अफ़गानिस्तान, जो होता है हमें क्या ऐसे, या ये सोचता है कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका का किरदार होना चाहिए, वहाँ ख़ित्ते के इस्तेहकाम में, अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम में अमेरिका का किरदार होना चाहिए। लेकिन खुर्शीद क़सूरी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे ये सवाल करेंगे, उनसे मालूम करना चाहेंगे उनके तजर्बे की रोशनी में, उनकी बसीरत की रोशनी में, कि क़सूरी साहब, एक तो ये है कि तालिबान ने जो कुछ अब तक कहा है, जनाब बाइडन कहते हैं कि हम उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हम उनका अमल देखेंगे। तो वो कौन कौन सी शराइत हैं तालिबान पूरी करेंगे तो फिर अमेरिका, आलमी बिरादरी, पाकिस्तान, हमसाये जो हैं उस हुकूमत को तस्लीम करके उसको चलाने की कोशिश करेंगे, अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम पर तवज्जो देंगे? नहीं, अगर आप मुझे इजाज़त दें इसका तो मैं जवाब दूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान को आपने इलाका गैर नहीं बनाना, इलाका गैर अभी तक इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो कोई एक वक्त यागिस्तान कहलाया करता था। मुझे डर यह है कि अगर उसी तरह अमेरिका ने या बैनुल अक़वामी बरादरी ने आँखें चुराईं
تو یہ ایسا خطرناک علاقہ بن جائے گا جس کی مجھے آج توقع نہیں ہے. لیکن میں جو آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے، میں 2-3 چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک، پاکستان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے، طالبان کو کیا سیکھنا چاہیے، امریکہ اور مغرب کو کیا سیکھنا چاہیے. آپ نے کیونکہ شروع امریکہ مغرب سے کیا ہے تو میں اس کا جواب پہلے دوں گا. پہلی بات یہ ہے، آپ نے صحیح کہا تھا، 1992 کا آپ نے جو ذکر کیا اور امریکہ وہاں سے چلا گیا جنیوا اکارڈز کے بعد، اور اس کی قیمت بھی بھاری امریکہ کو بعد میں چکانی پڑی. یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کو بھی چکانی پڑی. تو 2-3 چیزیں نشاندہی جو میں کرنی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سارا ملبہ اس وقت پاکستان پہ گرایا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا بعد میں بھی جب بھی ہوا کہ جناب یہ لوگوں کو پناہ انہوں نے دی، انہوں نے ریفیوج دی. لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس سے امریکہ کو سبق سیکھ لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ اپنی نہیں بدل سکتا، پھر یہ بھی نہیں بدل سکتا کہ پشتون قوم دونوں سائڈ پہ آباد ہے، ایک ہی گھر کے فریق، ایک فرد وہاں رہتا ہے افغانستان میں، ایک پاکستان میں. اس لیے ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا امریکہ کے لیے تھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے. اب ہم نے ان کو اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں، جب سے احمد شاہ ابدالی نے یہ ملک بنایا تھا، یہ ایک ٹرائبل ملک ہے لیکن اس میں پشتون ڈومینیٹڈ علاقہ تھا. اب میں نہیں کہتا کہ پشتون ڈومینیٹڈ رہنا چاہیے، آج کل ہم 21ویں دور میں صدی کے دور میں ہیں، لیکن جو کہا گیا تھا پاکستان کی طرف سے وہ یہ تھا کہ اگر آپ اب ناردرن الائنس کے فوجیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ آئیں تو خانہ جنگی ہوگی. جو ہوئی اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستان میں کسی قسم کے پشتون تھے، انگلش میڈیم پشتون تھے یا پرو طالبان پشتون تھے، سارے بے انتہا ناراض اور اپسیٹ تھے کہ جناب یہ جو کیریکٹر بدل دیا ہے افغانستان کا امریکی انٹرونشن نے، نتیجتاً سول وار ہو گئی. تو ایک تو اس سے سبق امریکہ کو حاصل کرنا چاہیے، اور طالبان کو جو سابق امریکہ کو تو یہ کہ پاکستان کو جو بلیم کر رہے تھے، اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا، اس کی وجہ تھی وہ ایک کہتے تھے وار آن دا چیپ. رمسفیلڈ کی خواہش تھی کہ اس میں خرچہ ہو، نہ بندے مریں، امریکہ کے مرتے ہیں تو افغان مریں. اور انہوں نے یہ بھی ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ افغانستان میں ہمیں کیا اپنی دولت، اور یہ تو ایک یہاں تو ٹارگٹ ہی کوئی اچھا نہیں، ربل تھا، غریب لوگ تھے، ان کا اصلی جگہ جو ہے عراق، یعنی وہاں ان کو ٹارگٹ مل رہے تھے. تو اس میں انہوں نے جی سوری صاحب یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جی سبق سیکھیں، اور ویسٹ کو اور امریکہ کو، طالبان کو اس کے اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. انہوں نے $9 بلین ان کے روک لیے ہیں. اس کے علاوہ جو IMF ان کو 400 ملین دے رہا تھا انڈر اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، وہ بھی رک گئے ہیں. یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں یہ، کیونکہ اگر یہ حکومت انہیں پسند ہو نہ ہو، خدا نخواستہ اگر کولیپس ہوئی تو اس کے نتیجے میں علاقہ غیر بنے گا، اور اس کو امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو میری ایڈوائس یہ ہو. تسنیم اسلم صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ کچھ دن پہلے، اور وہ بتا رہی تھیں کہ مشرف صاحب کا جو دور تھا کے بعد، جب آپ اس دوران آپ وزیر خارجہ بھی تھے، دفتر خارجہ کو بہت سے معاملات سے لا علم رکھا جاتا تھا. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ سن لیتے ہیں، پھر آ کے آپ سے جانتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ کا انداز یہ تھا کہ انفارمیشن ٹرکل ڈاؤن نہیں کی سب لوگوں کو، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایکچولی کیا کیا دیا گیا ہے، اور اس کا امریکنز نے بہت فائدہ اٹھایا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جیسے انہوں نے اسلام آباد جو نور خان بیس ہے، اس کا چکلالہ بیس ہوتی تھی، یہ کبھی بھی امریکنز کے آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا حصہ نہیں تھی، لیکن امریکنز نے اس کو بھی یوز کرنا شروع کیا. وہاں سے وہ ویپنز بھی پاکستان کے اندر لے کے آئے، اور کافی انہوں نے گڑبڑ کی. زلزلے جیسی ایک جو ناگہانی آفت تھی، اس میں بھی ہیلپ کرتے کرتے بہت سی اور چیزیں بھی کیں.
جی قصوری صاحب، کیا پرویز مشرف دفتر خارجہ کو بے خبر رکھتے تھے، اور اگر بے خبر رکھتے تھے تو اپنی پالیسیز کو، ڈیسیجنز کو کس کے تھرو گورن کرواتے تھے؟ جی یہ آپ نے کس کی آواز سنائی تھی؟ یہ تسنیم اسلم صاحبہ ہیں، سابق ترجمان دفتر خارجہ۔ اچھا جی میں سمجھ گیا آپ کی۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو عبدالستار صاحب ہیں انہوں نے بہت کلیئرلی لکھا ہے، وہ بلکہ فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں اور ان بہت تجربہ کار ڈپلومیٹ بھی تھے، اس وقت تو فارن منسٹر تھے جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈسکرائب کیا اس وقت کے حالات وہ یوں ہیں کہ وینڈی چیمبرلن اس وقت تھیں ایمبیسڈر، اور انہوں نے ایک جو بعد میں شائع ہوا کہ ایک لسٹ دی کہ جی یہ چیزیں ہیں، لیکن لسٹ دینے سے پہلے بقول عبدالستار صاحب انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کیبنٹ کے ممبرز تھے اور کور کمانڈرز تھے۔ پہلے ہی ان کو اندازہ تھا کہ وہ کیا مانگیں گے اور کیا ہم دے سکتے اور کیا نہیں دے سکتے۔ حالات اس وقت یہ تھے کہ امریکہ اور کے حق میں روس اور چین بول رہے تھے، سارا عرب دنیا ان کے حق میں بول رہی تھی۔ سارا پروٹوکول توڑتے ہوئے امبیسڈر آلسن نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میں حیران ہو گیا کہ جو دبئی کے رولر ہے، بجائے یہ کہ میں ان پہ کال کرتا، وہ میرے پاس پہنچ گئے۔ یعنی وہ ایک ایسا موقع تھا کہ نیٹو نے بھی وہ انووک کیا آرٹیکل کہ امریکہ کے حق میں ہم سب جنگ کریں گے، اور وہ یہ تھا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے سوال کیا، ہر چیز کا سیاق و سباق ہوتا ہے، وہ حالات بالکل اور تھے۔ جہاں تک کہ ہم نے کیا ان کو امریکہ کو دیا یا نہیں دیا، میں تو فارن منسٹر اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ زیادہ معاملات ایسے جو ہوتے ہیں ملٹری کے یا انٹیلیجنس کے، یہ ٹھیک ہے کہ فارن آفس کو 100% کنسلٹیشن نہیں کی گئی، اور اس وقت کے فارن سیکرٹری انعام الحق صاحب نے ایک لسٹ بھی دی تھی پریزیڈنٹ مشرف کو کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں امریکہ سے منوانی چاہیے۔ تو اپیرنٹلی جو کتاب میں لکھا ہے، جو میں تو فارن منسٹر نہیں تھا اس وقت، یہ تھا کہ دو چیزیں ہم نے ان میں نہیں مانی تھی۔ ایک کو پتہ بیس مانگ رہے تھے، کچھ ایسے مانگ رہے تھے، اور ایک ہم نے جو انہیں اجازت دی تھی وہ کچھ ایئر فیلڈز کی تھی۔ تو آپ کی یہ بات تو بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ جی اس میں ایسی چیزیں فارن آفس کو نہیں بتائی گئیں، تو جب اگر اس وقت نہیں بتائی گئیں تو میں تو فارن منسٹر بھی نہیں تھا، تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں صرف ایک بات پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبدالستار صاحب نے لکھا ہے کہ پبلک اوپینین پاکستان کا یہ تھا، اور انہوں نے لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ کے اخباروں کے ریفرنسز دیے۔ ان کا 90% پولیٹیشین جو پریزیڈنٹ مشرف کو ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو حالات ہی مختلف تھے۔ آج کے حالات میں تجزیہ کرنا، وہ ایپلز اینڈ اورنجز کو کمپیریزن کرنا ہے۔ آج امریکہ پاکستان میں بھی ان پاپولر ہے، اس خطے میں بھی ان پاپولر ہے، نہ ود اور اگینسٹ اس والی کہانی کوئی نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھیں، ماضی کی طرف جائیں گے تو بہت تجزیے کرنے پڑیں گے، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی اٹھیں گی جو آج کمپلیٹلی ریلیونٹ ہے۔ خورشید صاحب، یہ فرمائیں کہ جب ہم نے تعاون کا فیصلہ کیا اپنے طور پر، اور ایک عالمی دباؤ بھی تھا، تو اس کے بعد دو چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو پرویز مشرف کے ساتھی ہیں جنرل شاہد عزیز، وہ یہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈرز کو بھی علم نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا۔ وہ جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے بعد ہم پر ڈبل گیم کا الزام لگا، یعنی امریکہ بھی ہم سے مطمئن نہیں تھا اور عوام بھی مطمئن نہیں تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا، اور ہمیں جو یہ 70,000 80,000 جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ شاہد عزیز کا کہنا ہے کہ یہ اسی غلط فیصلے کا نتیجہ تھا۔ آج جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد عزیز صاحب نے کیا کہا، وہ کور کمانڈر تھے، اس کا جواب دوسرے کور کمانڈرز دیں گے، لیکن یہ کسی اور نے نہیں کہا جو انہوں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں دو
چاہے صحافی ہوں، جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، کو ضروری نہیں کہ اگری کریں. بہتر یہ اس وقت بولیں جب کوئی بندہ اقتدار میں ہو. جب اقتدار سے باہر چلا جائے تو بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا. اب میرے خیال میں بنیادی طور پر پاکستان نے زبردست نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ بھارت مرا جا رہا تھا اڈے دینے پہ. وہ بھارت کہہ رہا تھا ہم آپ کو دینے کو، تو بھارت کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اگر اڈے دے گا تو افغانستان میں جو ان کی ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو وہاں سے بھی انسرکل کریں، وہ خراب ہو جائے گی، اس میں خلل پڑے گا. تو جب مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ جو ہے پاکستان نے تو بڑی قیمت ادا کی، اور پاکستان نے یہ قیمت ادا کی کہ ہمارے پاس تو 3 ملین ریفیوجیز آ گئے. تو یہ کوئی ایسا جانتے بوجھتے ہوئے فیصلہ تو نہیں کیا. کیا پریزیڈنٹ امریکہ والوں نے جب فیصلہ کیا تھا تو یہ خیال کیا تھا کہ 20 سال کے بعد $2 ٹریلین لگا کے ہم اتنے بندے مروا کے، اتنے کنٹریکٹرز، اتنے فوجی، 6000 امریکن مرے ہیں بشمول ان کے، اگر آپ کنٹریکٹرز شامل کر رہے ہیں 20,000 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو کیا ان کا یہ تخمینہ تھا کہ افغانستان میں یہ حالات ہوں گے؟ کیا یہ تخمینہ تھا کہ ویتنام میں یہ حالات ہوں گے؟ یہ اس قسم کے جو ہے نا تجزیے، نکتہ چینی برائے نکتہ چینی تو کی جا سکتی ہے. ایک ہوتا ہے ٹھنڈے دل سے انالیسس، کیا پاکستان کے پاس آپشنز تھے؟ تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو اس وقت فوج میں تھے، جو اس وقت ان کی کیبنٹ کے ممبر تھے، میں تو نہیں تھا، کہ کتنے آپشنز تھے. آپ بھی ایک ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ بتا دیں جو آپشنز تھے کہ جب UAE کا رولر، دبئی کا رولر اس کے دفتر پہنچ گیا، بجائے یہ کہ وہ ادھر آئے، اور ساری دنیا مری جا رہی تھی کہ جناب ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے، اور بھارت مرا جا رہا تھا کہ اس نے اڈے دینے ہیں. تو ہر چیز کا تجزیہ جو ہے ایک خاص سیاق و سباق میں نقصان پاکستان کو بے انتہا ہوا. آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی اور اگر حکومت ہوتی، یہ بہتر سوال ہے، وہ کیا کرتی؟ کیا میاں نواز شریف کی حکومت اور فیصلہ کرتی؟ کیا زرداری صاحب کی حکومت کوئی اور فیصلہ کرتی؟ یہ پوچھنا چاہیے آپ کو. اچھا خورشید صاحب، اب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو ابھی اگزامپل دیتا ہوں. وہ وقت کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جی نہیں ابھی آپ کو صدام حسین کا بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل بیگ، وہ کہہ رہے تھے اسٹریٹجک ڈیفائنس ہوگا. اسٹریٹ سپورٹ کر رہی تھی جنرل بیگ کو. میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان کا مفاد ہے، انہوں نے سعودی عرب کا ساتھ دیا، وہ ان پاپولر بھی ہوئے. تو دیکھیں بات یہ، سوال یہ کرنا کہ حکومت سے وقت، اگر اس وقت تو یہی 2 پارٹیز تھی نا، اور تو پارٹی کوئی نہیں تھی، تو یہی لوگ آپشن سے نا کہ یا مشرف صاحب تھے، یا میاں نواز شریف صاحب تھے، یا پیپلز پارٹی تھی. یہ تو ان سے آگے بڑھ کے جا رہے تھے پیپل پارٹی والے جو تھے. جیسے یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا. ہاں زبردست ہمیں نقصان ہوا. خورشید صاحب، اس وقت اب جو صورتحال ہے ماضی میں جو ہوا ہو چکا، اب ہمیں فیصلہ جو ہے کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ اور یہ خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے یا اپنے جو مفادات اس کے مجروح ہو رہے ہیں وہ ہم سے پہل کر سکتا ہے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں؟ دیکھیے بھارت تو ہر صورت میں انہوں نے آلریڈی رابطہ کر لیا ہے. ان کو بہت بڑا ایک دھکا لگا ہے، اور پاکستان کو فائدہ ہوا ہے کہ جو NDS سے مل کے ہمارے خلاف سازشیں کرتی تھی، ہمارے جوان شہید ہوتے تھے، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، KP سے لے کے بلوچستان تک، یہ تو ان کو بہت بڑا دھکا لگا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ بھارت آپ کے لیے میدان چھوڑ دے گا، نہیں. بھارت کس بات کی طاق میں ہے کہ آپ غلطیاں کریں، طالبان کے اندر ڈفرنسز ہوں، آپ بڑے چڑھے بیان دیں جو کہ مجھے خطرہ ہے، اور طالبان ایسے بیان دیں جو آپ کے سٹینڈ کو کانٹرڈکٹ کرے. مجھے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ طالبان ہوئے ہیں. افغان طالبان نے جنگ جیتی ہے.
ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم جیت گئے ہیں. اس سے طالبان ناراض ہوں گے. اور انہوں نے کچھ ایک دو بیان ایسے دیے ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایڈوائز دے سکتا ہے, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ابھی انہوں نے بھارت سے ٹریڈ کے بارے میں بات کی ہے. تو بالکل بھارت پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے لیے میدان وہ خالی نہ چھوڑے. ہمیں دیئرفور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں بڑھ چڑھ کر یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے. افغان غیور قوم ہے, ان کو پسند نہیں ہے کہ لوگ آ کے جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب, آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی. جو مریم نواز صاحبہ نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی ہے, یہ کس کنٹیکسٹ میں ہے, ذرا بریک کے بعد جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, خرم دستگیر صاحب نے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. خرم صاحبہ, مریم صاحبہ نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. یہ بتا دیں, شہباز شریف صاحب کی قومی حکومت کی تجویز, مریم صاحبہ کی نیشنل ریکنسیلیشن کی تجویز اور مشرف صاحب کا جو NRO تھا, بنیادی طور پہ کیا فرق ہے ان میں؟ جی, اس میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلے تو شہباز شریف صاحب نے جو نیشنل گورنمنٹ کی بات کی, وہ اس کا درست اب کوٹیشن سامنے آ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو میجورٹی دی اگلے انتخابات میں, مسلم لیگ نون جو حکومت بنائے گی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں, ایک نیشنل گورنمنٹ ہو تاکہ پاکستان کے مسائل پر قابو پایا جا سکے. تو ان کا, شہباز شریف صاحب کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ انتخابات کے بعد ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے ایک اور مریم بی بی نے جو بات کی ہے وہ بھی یہی بات ہے کہ ریکنسیلیشن کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن جب ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو پھر ہمیں بلا شبہ پاکستان کی مقتدرہ کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا, کیونکہ جب تک ان کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو کہ انتخابات میں مداخلت نہیں کرنی, پاکستان کے سیاسی امور اور سیاسی عمل میں غیر آئینی دراندازی نہیں کرنی, تب تک معاملہ آگے نہیں چل سکتا. تو اس کو خوش اسلوبی سے کرنے کا ایک اندیا جو ہے وہ مریم بی بی نے دیا ہے کہ اگر نیشنل ریکنسیلیشن ہو تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس کا پہلا جو مائل سٹون ہوگا, سنگ میل ہوگا, وہ ایک صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں گے. خرم صاحب, ایک تو جمہوری ریاستوں میں اور جمہوری معاشرے میں یہ الیکشن ہوتے ہی اسی بیس پر ہیں کہ جن لوگوں کو اکثریت کا اعتماد حاصل ہے وہ حکومت بنائیں اور حکومت چلائیں. اور یہ قومی حکومت تو اس وقت بنائی جاتی ہے جہاں ایسی صورتحال نہ ہو, ایک وسیع البنیاد یا قومی حکومت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ خیال شہباز شریف صاحب کو آج آ رہا ہے, مداخلت ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور حالات پہلے بھی بہت زیادہ خراب رہے ہیں. تو 13 میں تو ایسا نہیں ہوا, 8 میں تو ایسا نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات آج جو ہیں وہ اسی نہج پر پہنچے ہیں کہ آج ملک میں جمہوریت نہیں ہے, ایک ہائبرڈ نظام رائج ہے. پاکستان کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ جب تک توازن کچھ درست نہیں ہوتا, یہ معاملہ جو ہے ہم مشکل میں رہیں گے. اور خاص طور پہ ایک ایسا ہائبرڈ نظام جو پاکستان کے عوام کو محفوظ بنانے میں, ان کے خارجہ مفادات کا تحفظ کرنے میں, ان کے بچوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں مکمل طور پر عمران خان صاحب کی سربراہی میں ناکام ہو گیا. میں صرف ایک نمبر دے دیتا ہوں جو پرسوں اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیا ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ جی 30,000 ارب کے قرضے ہو گئے, 30,000 ارب کے قرضے ہو گئے. 71 سالوں میں تمام حکومتوں نے 30,000 ارب کے قرضے لیے. اسٹیٹ بینک نے پرسوں یہ کہا ہے کہ 30 جون 2021 تک عمران خان کی حکومت 3 سالوں میں 18,000 ارب کے قرضے لے چکی ہیں. تو ایک طرف 71 سالوں میں 30,000 ارب اور صرف 3 سالوں میں 18,000 ارب, اگر آپ ایگزیکٹ لیں 17,950 ارب روپے کے فگرز بنتے ہیں. تو یہ تو حکومت پاکستان کو نہ قرضوں کی دلدل کیا ایک بہت گہری کھائی میں ہمیں
डबो दिया है और हमें जो है एक मुस्तकिल तौर पर, खास तौर पर पाकिस्तान के अवाम के लिए जिनका मैं एक नुमाइंदा हूं, उनको जिस तरह अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई की खाई में गिरा दिया है, बिजली के बिलों की खाई में गिरा दिया है, गैस के बिलों की खाई में गिरा दिया है, पाकिस्तान का बंदा परेशान है। और दूसरी तरफ जो कश्मीर के ऊपर सौदा हुआ है, और अब जो अफगानिस्तान में इनके पास 16 महीने थे इन मामलात को प्लान करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, तमाम लोगों से बात करने के लिए। नहीं, आपका ख्याल है खुर्रम साहब के जो इनखला में मदद देना जो है ये भी गलत इकदाम है? अगर नहीं जी, इनखला में आप मदद जरूर दें जी, लेकिन पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को बताएं, उनसे ये शेयर करें कि ये हमारी पॉलिसी है, ये एग्रीमेंट हुआ है। हमें नहीं मालूम कि वो फौजी जो हैं वो देखिए ना जी, एक है सोशल मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमें टुकड़ों में खबरें बता रहा है, लेकिन जिन्होंने हमें पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये बताना है कि ये किस पॉलिसी के तहत अमरीकी अफवाज पाकिस्तान में आई हैं। खुर्रम साहब, फवाद चौधरी ने कल ये कहा कि आखिरी फ़ौजी भी अमरीकी जो पाकिस्तान आया था यहाँ से चला गया है, बेल्जियम चले गए, वाशिंगटन चले गए, बोन चले गए। तो सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं हम उन पर यकीन करें या फवाद चौधरी पर, हुकूमत के तर्जुमान पर? जी, हमें जो अगर वजाहत चाहिए, सबसे पहले तो वजारत दिफा की तरफ से वजाहत आनी चाहिए, ISPR की तरफ से वजारत दिफा को बात करनी चाहिए कि जी ये मामला हुआ है, और उसके बाद वजारत खारजा को बताना चाहिए। फवाद चौधरी साहब जरूर वजीर जरूर हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह के इशूज में जो पॉलिसी बयान है वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वजारत खारजा कुछ और कह रही है और फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन रहा है, और ये सवाल इसलिए, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, ये सवाल इसलिए उठा है कि अभी मैं खुर्शीद कसूरी साहब की बात सुन रहा था और उनकी जो एडवाइस है वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्या अगर हमने माजी से सबक सीखना है तो तारीकी में पॉलिसियां बनाने से गुरेज करें। हमें नुकसान हुआ है और आइंदा भी होगा अगर हमने तारीकी में पॉलिसियां बनानी शुरू कर दी। खुर्रम साहब, एक तरफ हम कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत को मुक़्तदर होना चाहिए, उसी को फैसले करने चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान पे आप यकीन ही नहीं कर रहे। नहीं इरशाद साहब, अगर आप गौर करें तो मैंने वजारत दिफा का नाम लिया है। परवेज खटक साहब बात करेंगे आने तक तो एक मुंतखब जी 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 नहीं परवेज खटक साहब बात करें ना जी, वो वजीर दिफा हैं। वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, सेनेट का इजलास बुलाया जाए, मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बताया जाए कि वो किस पॉलिसी और अंडरस्टैंडिंग के तहत, और अगर हमने कोऑपरेशन किया भी है तो वो कोऑपरेशन, मैं फिर कहूंगा, दिन की रोशनी में होना चाहिए, शफाफ तरीके से होना चाहिए। ये जो तारीख पॉलिसियां हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं। आपकी हुकूमत ने यमन के मामले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अब अगर इजलास बुलाया और वहाँ गैर ज़िम्मेदाराना तकरीरें हुई तो क्या इससे फ़ायदा होगा मुल्क का या नुकसान होगा? जी इरशाद साहब, वो पॉलिसी जो पार्लियामान से बाहर आई थी, इस पर ज़रूर बहस हो सकती है कि हमारी हुकूमत को उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था, लेकिन यमन में ना जाने का फैसला दुरुस्त था, पाकिस्तान को एक्सपोज ना करने का फैसला दुरुस्त था। और आज उस वक्त भी ये पॉलिसी थी, आज भी ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सरजमीन के दिफा के लिए मौजूद है, पाकिस्तान उसके लिए हर मदद करेगा, लेकिन सऊदी अरब की सरहदों से बाहर जाने का पाकिस्तान का ना कोई काम है और ना ही किसी और कज़िये में हमें जाने की जरूरत है। तो हमें वो पॉलिसी उस वक्त भी दुरुस्त थी, उसकी हमें कुछ कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन वो पॉलिसी आज तक दुरुस्त साबित हो रही है। जी ठीक है खुर्रम साहब, अब 13 सितंबर को जो है वो इजलास हो रहा है, ज़ाहिर है नया पार्लिमानी साल का आगाज़ भी होगा, लेकिन एक बुनियादी सवाल ज़रा आपकी जमात से मुताल्लिक है। सर, कभी आप ट्रुथ कमीशन की बात करते हैं, कभी रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, कभी कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, कभी आइन की पासदारी की बात करते हैं। अभी आप जो मुक़्तदरा हैं उनसे बातचीत की बात कर रहे थे। कुछ लोग आपके अपने जो हैं वो एक मफामत की तरफ हैं, कुछ मसालियत की तरफ हैं, कुछ मज़ामत की तरफ हैं। लाइन क्या है? आपका नून लीग का जो कारकुन इस वक्त देख रहा है वो इसमें से किस लाइन को टो करे, किसको चुने? आपकी जमात की लाइन क्या है?
جی دو اس میں بڑے واضح طور پہ جو ہمارے کارکن ہیں بلکہ تمام پاکستان کے عوام، کہ ایک تو مسلم لیگ نون نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا امن، پاکستان کی روشنی وہ قائم کی. ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، ہم نے دہشت گردی ختم کی، ہم نے کراچی کو پرامن کیا، ہم سی پیک لے کر آئے، ہم نے بلوچستان کو پرامن کیا. یہ ہمارا، ہم نے مہنگائی، اگر آپ غور کریں تو مسلم لیگ نون نے 2014 سے 18 تک اوسطاً جو مہنگائی تھی وہ 4% تھی، اور اس میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی تھی جس نے پچھلے 2 سال میں پاکستانیوں کے گلے کاٹ دیے ہیں، مسلم لیگ نون کے دور میں وہ 1%، 0.5% اس طرح فوڈ انفلیشن تھی، کیونکہ ہم نے ایک تو وہ میسج ہے جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں. آگے میسج یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی دنیا میں عزت اس بات پر اب منحصر ہے کہ پاکستان میں ایک حقیقی طور پر نمائندہ حکومت ہو جو پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دفاع کر سکے. اس طرف ہم نے جانا ہے. یہی پیغام ہے ووٹ کو عزت دو کا، کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں، سکھر میں رہتے ہیں، آپ لسبیلا میں رہتے ہیں، آپ مردان میں رہتے ہیں، آپ پنجاب میں گجرانوالہ میں رہتے ہیں، پاکستان میں اسی کی حکومت ہوگی جو پاکستان کے عوام چاہیں گے. اور اس میں جو در اندازی ہے اس کی قیمت اگر میں یاد کرا دوں، پرویز مشرف کی صورت میں ہم نے بہت بڑی ادا کی ہے، آج بھی ادا کر رہے ہیں. اور اب یہ قوم جو ہے جس کے تقریباً 31,000 لوگ فوجی اور سویلین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، ہم مزید خون اپنا اور مزید نالائکی کی بھیٹ اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں چڑھا سکتے. آخری سوال خرم صاحب، یہ جو قومی حکومت اگلے الیکشن کے بعد بنانے کا ارادہ ہے، یہ جماعت کی پالیسی ہے، طے ہو گیا مسلم لیگ نون نے، یا شہباز شریف صاحب کی ذاتی ایک رائے ہے؟ جی یہ جماعت کی پالیسی ہے. اگر میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ ہم نے پالیسی 2013 میں استعمال کی تھی جب پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں واضح اکثریت نہ ہونے کے باوجود یہ اجازت دی گئی. ہم نے اگر مسلم لیگ نون اس وقت جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانا چاہتی تو بن سکتی تھی، نہیں، ہم نے کہا وہ سب سے بڑی جماعت ہیں، چاہے ان کے پاس اکثریت نہیں، ان کو بنانے دیں. اسی طرح قومی حکومت تو نہیں، کریں، اگر آپ کو یاد کرا دوں کہ بلوچستان میں نہیں، سنیے نا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے. بلوچستان میں ڈاکٹر مالک کی پہلی دفعہ جو قوم پرستوں کی جماعت کی حکومت 2.5 سال بنانے دی گئی، اگرچہ ہمارے پاس میجورٹی تھی ہم نے نہیں بنائی. تو یہی طریقہ کار ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، سب کو حصہ دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ حالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، خارجہ طور پہ تو بہت ہی گمبھیر حالات ہو گئے اور معاشی طور پر بھی، کہ جب تک ہم سب اکٹھے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے پاکستان کو آگے لے کر چلنا جو ہے ایک بہت مشکل بھی شامل ہوگی. یعنی مسلم لیگ اگر اکثریت حاصل کر لے تو وہ قومی حکومت بنائے گی، ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے وہ اس حکومت کا حصہ ہوں گی، یہ طے ہے؟ جی نہیں، ہماری کوشش یہ ہوگی. دیکھیے اپوزیشن بننا ایک قدرتی امر ہے، لیکن ہم دعوت سب کو دیں گے کہ آپ آئیں اور مل کر حکومت چلائیں. اور یہ میں واضح کر دوں کہ شہباز شریف صاحب نے جب کراچی میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کو شامل نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی اس میں سے ایکسکلوڈڈ ہے. جی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے بغیر آپ جو ہے باقی قومی جماعتیں جو ہیں ان کو شامل کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. مقتدرہ کا ایک پروپیگنڈا ونگ ہے. جی آپ اسی مقتدرہ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اب خرم صاحب، ایک یہ لمبی بحث ہے. خیر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. اور مولانا صاحب جو اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ کون کون جانا چاہے گا اور اب کی بار وہ جا کے وہاں سے برآمد کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بریک کے بعد ذرا بات کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ایک تو یہ جو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس نے تحریک انصاف پہ اور پیپلز پارٹی پہ بالخصوص کیا اثر چھوڑا ہے، اور دوسری بات مولانا صاحب اسلام آباد مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، کس لائن کے ساتھ جائیں گے، کن مقاصد کے ساتھ جائیں گے، اب مارچ میں وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، کراچی کا جلسہ جو تھا وہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں تھا، وہ جلسہ تھا مولانا فضل الرحمان کا، جمعیت علماء اسلام کا. وہاں اگر آپ جھنڈے ہی دیکھ لیں یا کم از کم چہرے ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا مسلم لیگ سے یا اے این پی سے
یا کسی دوسری جماعت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، وہ ساتھ چہرے ہی بتا رہے ہیں، جھنڈے ہی بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا تھا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ پھر تو ارشاد صاحب جے یو آئی سندھ جو ہے اس کی تنظیم کو ویسے شاباش تو دینی چاہیے، لوگ تو انہوں نے ٹھیک اکٹھے کیے وہاں پہ۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو مذہبی جماعتیں جن کے مدارس ہیں، جن کا ایک حلقہ ہے مذہبی، ان کے لیے لوگ اکٹھے کرنا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے نہ تو کسی کو کرایہ دینا ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانا ہوتا ہے۔ وہ غریب لوگ ہیں، وہ آ جاتے ہیں بسوں پہ بیٹھ کے، کوئی ان کو نہ گاڑیاں لگژری گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ویسے بھی شوقین ہوتے ہیں، کھانا بھی جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب جو وہ اسلام آباد اگر جانا چاہتے ہیں، ایک تو بات بالکل معقول ہے بلاول بھٹو کی کہ اگر انہوں نے جانا ہے تو پہلے یہ طے ہوا تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفے ہوں گے، جس سے صرف اختلاف کیا تھا پیپلز پارٹی نے۔ تو وہ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو پھر استعفے دے کر جائیں، ورنہ کوئی جواز نہیں بنتا آپ اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ جاتے بھی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسری پارٹی اس دھرنے کا یا لانگ مارچ کا کوئی مؤثر حصہ بنے گی۔ حصے دار تو وہ ہوں گے، شریک تو ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ مؤثر حصہ بن پائیں گے۔ یہ وہ تضاد ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی مولانا کا دھرنا ناکام ہوا اور اب بھی اس کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہ ساری سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب یہ اگر اسلام آباد جائیں گے تو کوئی ان کے پاس یہ ایجنڈا نہیں ہوگا کہ حکومت کو گرانا ہے۔ جب آپ کا مقصد ہی یہ نہیں ہے تو اسلام آباد آپ چلے بھی جائیں گے تو کیا حاصل کریں گے، سوائے اس کے کہ اپنے کارکن کی آپ انرجی جو ہے، توانائی ہے، جو آپ کے وسائل جو ہیں جماعتوں کے، وہ ضائع کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا مقصد حاصل کریں گے؟ اچھا، پہلے جو مقصد تھا نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھجوانا، وہ پورا ہو گیا۔ مریم صاحبہ کو اگر بھجوانا چاہتے ہیں یا وہ جانا چاہتی ہیں تو وہ تیار نہیں ہے کوئی بھی۔ تو ایسی صورت میں اس دھرنے کا کیا فائدہ ہوگا یا اس لانگ مارچ کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو کوئی مولانا کب تک شریف خاندان کے لیے قربانی دیتے رہیں گے؟ کب تک وہ لوگوں کو لے کے آتے رہیں گے؟ نواز شریف صاحب چلے گئے نا، اب کیا مریم صاحبہ کے لیے بھی وہ نہیں؟ مولانا جو ہیں، دیکھیں، ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کے ایک فائدہ نہیں ہوتا، کئی فوائد ہوتے ہیں۔ مولانا نے ریلیونٹ کر لیا ہے کہ ملک کی جو باقی جماعتیں ہیں، مثلاً مسلم لیگ نون ہے، ANP ہے، دوسری جماعتیں ہیں، JUP ہے، یہ جو بلوچستان کی ترقی پسند یا علاقائی جماعتیں ہیں، یہ ساری کی ساری مولانا کی قیادت میں جمع ہے۔ تو مولانا نے اپنی قیادت اور اپنی سیادت اور اپنی لیڈرشپ تو منوا لی ہے ان سے، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر خطے کے معروضی حالات میں بھی وقت بڑھا دی ہے افغانستان کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال میں مولانا اپنا کردار اگر ریاست سے، ریاستی اداروں سے منوا لیتے ہیں کہ دیکھیے میں اگر ہوں تو میرے ساتھ یہ سارے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کے ایجنڈے پر میں نہیں چل رہا، یہ میرے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، تو یہ افادیت منوا کے وہ اپنی کوئی نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سودے بازی کی پوزیشن، ان کی بارگننگ پوزیشن اگر مضبوط ہوتی ہے تو اس میں کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ تو مولانا میرے خیال ہے ٹھیک گیم کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، آپ نے افغانستان کا ذکر کیا ہے، ابھی جو قصوری صاحب نے ایک بات کی کہ اس وقت امریکہ تعاون کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ بھارت ہر طرح سے اپنے پر تول رہا تھا اور وہ سب کچھ پیش کیے ہوئے تھا، تو پاکستان نے خیر وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن ابھی جو ایک سوال ہے، ظاہر حکومت بنے گی، حکومت کے خد و خال سامنے آئیں گے، اس کے بعد اس حکومت کی شناخت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جو بائیڈن کی سپیچ سے کیا لگا؟ امریکہ اس کو شناخت دینے میں کرے گا یا ویٹ اینڈ سی پہ رہے گا؟ ایک پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ انیشیٹو کی طرف، ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھنا چاہیے یا پھر بڑی طاقتوں کو دیکھنا چاہیے؟ خورشید قصوری صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں اور ان کو سفارتی تجربہ بھی حاصل ہے۔ کوئی ملک بھی جب کسی اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو وہ اپنے فوائد، اپنے قومی اور ریاستی فوائد کو مد نظر رکھتا ہے، دوسرے کے فوائد اس کے مد نظر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ روس نے بھی ساتھ دیا، چین نے بھی ساتھ دیا، ایران نے بھی ساتھ دیا۔
ایران نے کیا کمایا؟ عراق کی میں مثال دوں گا. عراق میں ایران نے ساتھ دیا اور نتیجے میں وہاں اپنی حکومت بنوا لی. اس جنگ کے نتیجے میں، اس مہم جوئی کے نتیجے میں ایران کو یہ فائدہ ہو گیا. افغانستان میں اس نے طالبان سے جو ان کے ایک دوسرے کے وہ دشمن سمجھے جاتے تھے تعلقات بحال کر لیے، اور آج سب سے بڑا جو معاون ہے، مددگار ہے طالبان کا، وہ ایران ہے، جس کا چونکہ وہ اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کو اگنور کیا گیا ہے تو دنیا ذکر ہی نہیں کر رہی. جی ہم نے کیا حاصل کیا اس جنگ سے؟ 80,000 86,000 لوگوں کی قربانی، جس میں 7-8 ہزار ہمارے فوجی ہیں، جنرل کی سطح کے فوجی بھی شامل ہیں. یہ ہم نے حاصل کیا. ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی فضا پیدا ہوئی، اور ایک وقت ایسا آتا تھا کہ نظر آتا تھا کہ شاید یہ اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے. ہم بدنام ہوئے عالم اسلام میں بھی اور دنیا میں بھی. پھر ہم پر دوہری گیم کا، ڈبل گیم کا الزام بھی لگا. ہم نے کیا حاصل کیا اس سے؟ ہمیں یہ کہا گیا تھا جی کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے، ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی تھی، اگر وہ کوئی فوائد مد نظر رکھ کر کی جاتی تو کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں، اور نقصان سارے کے سارے ہمارے سامنے ہے. اور یہ بات درست ہے کہ طالبان کی کامیابی کے بعد ہمیں اب اپنے فوائد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، پھر امریکہ کی طرف. جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی.